Welcome to HealthCysio, हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी हॉस्पिटल की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और वो कैसे इस हॉस्पिटल को ऑर्गेनाइज करती है। इस लेक्चर में दूसरा अहम टॉपिक हॉस्पिटल की क्लासिफिकेशन है, जिसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में मौजूद हस्पतालों को कैसे तकसीम किया जाता है और कितनी तरह के हस्पताल होते हैं और वो किस तरह से इंसानी सेहत को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, हस्पताल और उसकी तंजीम, ये कैसे काम करती है और इस निज़ाम को कैसे चलाया जाता है, ये सारी डिटेल जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड करते हैं। डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैव डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स। In government hospital, medical superintendent who is appointed by the Ministry of Health manages the hospital. मुख्तलिफ तरह के हस्पतालों में मुख्तलिफ तरह का मैनेजमेंट निज़ाम होता है, क्योंकि हर हस्पताल को चलाने का अपना ही एक अंदाज़ और अपना ही एक तरीक़ाकार होता है। अगर हम गवर्नमेंट हस्पतालों की बात करें जो कि हुकूमत की तरफ से बनाए जाते हैं, उनको चलाने के लिए एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट बंदा हायर किया जाता है जो कि ख़ास तौर पर फिजिशियन यानी कि MBBS डॉक्टर होता है, जिसने मैनेजमेंट के शोबे में मज़ीद तालीम हासिल की होती है। उसको मेडिकल सुपरिटेंडेंट यानी कि MS कहा जाता है और ये बंदा हुकूमत के अदारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ही अपॉइंट किया जाता है। उनकी तरफ से ही इसको इस हस्पताल में नौकरी दी जाती है ताकि वो हस्पताल के तमाम तर निज़ाम को अच्छे से कंट्रोल कर सके। मिलिट्री हॉस्पिटल इज़ मैनेज बाय कमांडिंग द ऑफिसर, while a private hospital usually has an organized governing body which is responsible for managing all hospital activities. अगर हम मिलिट्री हॉस्पिटल यानी कि फ़ौजियों के हस्पताल की बात करें तो फ़ौजियों के हस्पताल को मैनेज करने का निज़ाम भी फ़ौज के पास ही होता है और वो फ़ौज का बंदा जिसको कमांडिंग ऑफिसर कहा जाता है वो फ़ौजियों के हस्पताल को मैनेज करता है। जबकि प्राइवेट सतह पर बनाए जाने वाले हस्पतालों की बात करें तो इस हस्पताल को कंट्रोल करने या मैनेजमेंट करने का निज़ाम उस हस्पताल के डायरेक्टर के पास होता है जिसने उस हस्पताल को बनाया होता है। अब ये प्राइवेट हॉस्पिटल के डायरेक्टर या उसके जो ऑनर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आया वो अपनी मैनेजमेंट करने के लिए एक नया बंदा हायर करता है या फिर वो उस निज़ाम को खुद ही मैनेज करता है जो कि तमाम तर हस्पताल की एक्टिविटीज़ को सही से मैनेज करने का ज़िम्मेदार भी होता है। कॉमन हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ, एक आम तौर पर जो हस्पताल की तंजीम होती है वो मंदरजा झैल हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, जिसमें पहले नंबर पर है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो कि हस्पताल की तमाम तर जो पैसे का हिसाब किताब है या फिर अद्वियात का जो हिसाब किताब है वो रखता है कि हस्पताल के जितने भी अखराजात हैं उनको देखना और हस्पताल में जितने भी बजट है उनके जो फ़वाइद हैं जितना भी प्रॉफिट है इन तमाम चीज़ों को देखने का जो हिस्सा है वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है डायरेक्टर, जो कि असल में हस्पताल को चलाने का या मैनेज करने का इख्तियार रखता है। और तीसरे नंबर पर है मेडिकल स्टाफ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्टिव, एसोसिएट, कंसल्टिंग एंड ऑनरी। मेडिकल स्टाफ के अंदर वो तमाम अफराद शामिल होते हैं जो कि सेहत के शोबे से तल्लक रखते हैं, जैसा कि कोई भी डॉक्टर जो कि एक्टिव भी हो सकता है, एसोसिएट भी हो सकता है, वो कंसल्टिंग भी हो सकता है और वो ऑनरी भी हो सकता है यानी कि एजाज़ी बंदा भी हो सकता है। इसके अलावा इसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, फार्मासिस्ट और टेक्नीशियंस वगैरह ये तमाम लोग मेडिकल स्टाफ का हिस्सा होते हैं और ये तमाम लोग मिलकर ही एक अच्छा हस्पताल और उसकी तंजीम बनाने में अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, इस लेक्चर का दूसरा अहम टॉपिक हस्पतालों की तकसीम या फिर हस्पतालों की इकसाम या फिर हस्पतालों की दर्जाबंदी है। ये दर्जाबंदी कैसे की जाती है, ये सारी डिटेल जानने के लिए
پہلے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ Hospitals may be classified in number of ways. A hospital may fall into more than one group. ہسپتالوں کو مختلف طریقہ کار اور مختلف انداز سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ کسی بھی ایک ہسپتال کو ایک سے زیادہ گروپس میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ Following is a general classification of hospitals. اس لیکچر میں ہم ہسپتالوں کی سادہ سی درجہ بندی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ Hospitals usually are distinguished from the other types of medical facilities by their ability to admit and care for inpatients, while the others often are described as clinics. ہسپتالوں کو عام طور پر دیگر قسم کی طبی سہولیات سے ان کی مریضوں کو داخل کرنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی صلاحیت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف انداز میں درجہ بندی کی جاتی ہے، جبکہ دیگر کو ہم اکثر طور پر کلینکس کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ ان ہسپتالوں کو ہم دو طرح سے تقسیم کریں گے، جس میں پہلے نمبر پر ہے کلاسیفیکیشن آف ہاسپٹلس بیسڈ آن سروسز، یعنی کہ خدمات کی بنیاد پر ہسپتالوں کی درجہ بندی کرنا، اور دوسرے نمبر پر ہے کلاسیفیکیشن آف ہاسپٹلس بیسڈ آن اونرشپ اینڈ کنٹرول۔ یہ ہسپتالوں کی ایسی درجہ بندی ہے جو کہ خود سے کی جاتی ہے، یعنی کہ کوئی حکومت بھی ان کو اونرشپ یا کنٹرول کر سکتی ہے، یا پھر پرائیویٹ سطح پر بھی ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پہلی کلاسیفیکیشن ہے کلاسیفیکیشن آف ہاسپٹلس بیسڈ آن سروسز، خدمات کی بنیاد پر ہسپتالوں کی درجہ بندی، جس میں پہلے نمبر پر ہے جنرل ہاسپٹلس۔ یہ ہسپتال کون سے ہوتے ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں، ان میں کس طرح کی خدمات سر انجام دی جاتی ہیں، یہ ساری ڈیٹیل جاننے کے لیے پہلے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ The best known type of hospital is the general hospital, which is set up to deal with many kinds of the diseases and injury, and normally has an emergency department to deal with immediate and urgent threats to the health. Larger cities may have the several hospitals of varying sizes and facilities. ہسپتالوں کی یہ سب سے مشہور قسم ہوتی ہے جس کو جنرل ہاسپٹلز بولتے ہیں۔ آپ تو اس نام سے اچھے سے واقف ہوں گے، یعنی کہ ایسے ہسپتال جو کہ ہر ضلع کے اندر لازمی سے بنائے جاتے ہیں، چاہے وہ ضلع بڑا ہو یا پھر وہ چھوٹا ہی ضلع کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی چھوٹی سی تحصیل ہی کیوں نہ ہو، تو وہاں پر جنرل ہاسپٹلز لازمی سے بنائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جنرل ہاسپٹلز کو ہم عام ہسپتالوں کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ ان ہسپتالوں میں کئی قسم کی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چوٹوں اور ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے بھی اس میں خاص طور پر تیاری کی جاتی ہے، اور اس میں عام طور پر صحت سے متعلقہ ہر طرح کا اختیار ہوتا ہے اور ہر طرح کا علاج بھی یہاں پر دیا جاتا ہے، اور فوری خطرات یعنی کہ ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے یہاں پر ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ بھی لازمی سے بنایا جاتا ہے۔ اگر ہم بڑے شہروں کی بات کریں تو بڑے شہروں میں مختلف سائزز اور سہولیات کے لحاظ سے وہاں پر ہسپتال بنائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شہر بڑا ہے جیسا کہ لاہور، فیصل آباد، کراچی اور اسلام آباد یا پھر راولپنڈی وغیرہ، تو اس طرح سے بڑے شہروں کے اندر ایک سے زیادہ جنرل ہسپتال بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے اسپیشلائزڈ ہاسپٹلس۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایسے ہسپتال جن میں مخصوص قسم کی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ The types of specialized hospitals include، ان مخصوص قسم کے ہسپتالوں کو ہم مختلف انداز میں تقسیم کرتے ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہے چلڈرن ہاسپٹلس، یعنی کہ ایسے ہسپتال جن میں بچوں کی بیماریوں سے متعلقہ ہی علاج کیا جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے جو ہسپتال بنائے جاتے ہیں ان کو چلڈرن ہاسپٹلس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے سینئرز ہاسپٹلس۔ یہ ایسے ہسپتال ہوتے ہیں جن میں بڑے لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے، جو کہ خاص طور پر 50 سال سے اوپر کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے سائکیٹرک ہاسپٹلس۔
یہ ایسے ہسپتال ہوتے ہیں جن میں نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے کارڈیک ہاسپٹلز۔ یہ ایسے ہسپتال ہوتے ہیں جن میں دل کی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، اور صرف دل سے ہی متعلقہ جو ہسپتال ہوتے ہیں ان کو کارڈیک ہاسپٹلز کہتے ہیں۔ اگلا ہسپتال ہے کینسر ہاسپٹلز۔ یہ ایسے ہسپتال ہوتے ہیں جن میں کینسرز کی بیماری کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد 6 نمبر پر ہے سرجیکل ہاسپٹلز۔ یہ ایسے ہسپتالوں کو کہا جاتا ہے جس میں علاج معالجہ اور اس کے علاوہ آپریشن وغیرہ کیے جاتے ہیں۔ تمام تر سرجری سے متعلقہ جو بیماریاں ہوتی ہیں یا پھر کسی بیماری کو سرجری کر کے ختم کیا جانا ہو تو اس کے لیے جو ہسپتال بنائے جاتے ہیں ان کو سرجیکل ہاسپٹلز کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی قسم ہے ٹراما سینٹرز۔ یہ ایسے ہسپتال یا پھر سینٹر کو کہا جاتا ہے جہاں پر حادثات سے نمٹنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی بھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے یا پھر شہر کے اندر کوئی بھی آگ یا پھر حادثہ پیش آ جاتا ہے تو ایسے حادثات سے نمٹنے کے لیے اسپیشل قسم کے سینٹرز یا پھر ہسپتال بنائے جاتے ہیں جن کو ٹراما سینٹرز یا پھر ٹراما ہاسپٹلز کہا جاتا ہے۔ اور آخری قسم ہے ریہیبلیشن ہاسپٹلز۔ یہ ایسے ہسپتالوں کو کہا جاتا ہے جس میں خاص طور پر فزیو تھراپی سے متعلقہ طریقہ کار سے علاج کیا جاتا ہے، جن کو ہم ادویات کے بغیر یا پھر ادویات کی مدد سے ان کی ہڈیوں سے متعلقہ بیماریاں، ان کی جسمانی صحت سے متعلقہ بیماریوں کو صحیح کرنا ہو تو ایسے ہسپتالوں کو ریہیبلیشن ہاسپٹلز کہا جاتا ہے۔ A hospital may be a single building or a number of buildings on a campus. Most hospitals are run on a non-profit basis by the government or the charities. ایک ہسپتال ایک عمارت پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، یا پھر ایک ہسپتال ایک سے زیادہ بلڈنگز پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بلڈنگ کے اندر مختلف طرح کے کمرے یا پھر مختلف طرح کے پورشنز بنا کے اس ہسپتال کو دوسرا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ بہت زیادہ سارے جو ہسپتال ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ ہی چلاتی ہے اور وہ نان پروفٹ بیس ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے تمام تر اخراجات حکومتی سطح ہی برداشت کرتی ہے۔ یا پھر کچھ ایسے ہسپتال بھی ہوتے ہیں جو کہ زکوٰۃ یا پھر فنڈز پر چلائے جاتے ہیں، جس کے اندر حکومت اور عوام دونوں کی زکوٰۃ اور دونوں کے اخراجات شامل کیے جاتے ہیں، اور اس طرح سے ان کو ہم چیریٹی ہاسپٹل کا نام بھی دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے ٹیچنگ ہاسپٹل۔ A teaching hospital provides clinical instructions to medical students and nurses and often is linked to a medical school, nursing school اور university۔ ٹیچنگ ہاسپٹلز ایسے ہسپتالوں کو کہا جاتا ہے جو کہ خاص طور پر میڈیکل اسکول یا پھر نرسنگ اسکول یا پھر میڈیکل یونیورسٹیز کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے یہ اپنے طلباء اور طالبات کو کلینیکل سے متعلقہ تمام تر ہدایات دے سکتے ہیں کہ انسانی صحت کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور کون سی بیماری کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے ہسپتالوں کو ٹیچنگ ہاسپٹلز کہا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل، جس کو اردو زبان میں تحصیل کا ہسپتال، علاقائی ہسپتال یا پھر ضلعی ہسپتال کہا جاتا ہے۔ A district hospital typically is the major healthcare facilities in its region with large number of beds for intensive care and long-term care۔ ایک ضلعی ہسپتال عام طور پر اپنے علاقے میں صحت کی دیکھ بھال کی سب سے بڑی سہولت ہوتا ہے، جس میں انتہائی نگہداشت اور طویل مدتی نگہداشت کے لیے بڑی تعداد میں بستر ہوتے ہیں۔ زیادہ تر جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں وہ 50 بیڈز پر ہی مشتمل ہوتے ہیں، اور ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو ہم آگے مزید 2 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہے DHQ ہاسپٹل اور دوسرے نمبر پر ہے THQ ہاسپٹل۔ اب آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں یہ لازمی سے بتانا ہے کہ آپ کا تعلق کس شہر سے ہے اور آپ کے شہر میں کتنے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز موجود ہیں اور وہ کتنے بیڈز پر مشتمل ہے،
اور اس میں کس طرح کی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہے کلینکس۔ The medical facility smaller than a hospital is generally called a clinic and often is run by a private partnership of the physicians. Clinics generally provide only outpatient services. ہسپتال سے چھوٹی طبی سہولت کو عام طور پر کلینک کہا جاتا ہے، اور یہ کلینک اکثر ڈاکٹروں کی نجی شراکت داری سے ہی چلائے جاتے ہیں، اور مختلف طرح کے ڈاکٹرز اپنے ہی انداز سے کلینک بناتے ہیں، یا پھر 2 یا پھر زیادہ تر ڈاکٹرز آپس میں مل کر اپنا ہی ایک کلینک یا پھر چھوٹا سا ہسپتال بنا لیتے ہیں، اور کلینک عام طور پر صرف بیرونی مریضوں کی دیکھ بھال اور فراہمی کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں۔ ہاسپٹلز کی کلاسیفیکیشن میں دوسری کلاسیفیکیشن ہے کلاسیفیکیشن آف ہاسپٹلز بیسڈ آن اونرشپ اینڈ کنٹرول۔ یہ ہسپتالوں کی ایسی تقسیم ہے جو کہ ان کے آنرشپ اور ان کے کنٹرول کی بنیاد پر کی جاتی ہے، جس میں پہلے نمبر پر ہے گورنمنٹل ہاسپٹلز۔ یہ ایسے ہسپتالوں کو کہا جاتا ہے جو کہ حکومتی سطح پر بنائے جاتے ہیں، جو کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتے ہیں، اور ان ہسپتالوں میں تمام تر سہولیات اور تمام تر ادویات مفت مہیا کی جاتی ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر ٹیچنگ ہاسپٹلز۔ یہ ایسے ہسپتال ہوتے ہیں جو کہ حکومتی یونیورسٹیز اور حکومتی میڈیکل اداروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن میں بچوں کو تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے تعلیم کے ساتھ ساتھ کسی بھی مریض کی دیکھ بھال کرنی ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ملٹری ہاسپٹلز یعنی کہ فوجیوں کے ہسپتال، یہ بھی گورنمنٹل ہاسپٹلز کے انڈر ہی آتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹل ہاسپٹلز، ایسے ہسپتال جو کہ وفاقی حکومت چلاتی ہے یا پھر وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہوتے ہیں، ان کو ہم فیڈرل گورنمنٹ ہاسپٹلز کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پروونشل گورنمنٹل ہاسپٹلز، ایسے ہسپتال جو کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتے ہیں اور صوبائی سطح پر بنائے جاتے ہیں، ان کو پروونشل ہاسپٹلز کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے نان گورنمنٹل ہاسپٹلز، ایسے ہسپتال جو کہ NGO کہلاتے ہیں، یعنی کہ حکومت اور پرائیویٹ دونوں کی جو ذمہ داری ہوتے ہیں، ان کو ہم نان گورنمنٹل ہاسپٹلز بھی کہتے ہیں، یا پھر ایسے ہسپتال جو کہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتے بلکہ ان کو کسی زکوٰۃ کے فنڈ سے یا پھر کسی بھی چیریٹی بیس پر جو بنایا جاتا ہے، ان کو نان گورنمنٹل ہاسپٹلز کہتے ہیں، اور ان کو NGOز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے پرائیویٹ فار دا پروفٹ ہاسپٹلز، ایسے ہسپتال جو کہ پرائیویٹ سطح پر بنائے جاتے ہیں، اور وہ کوئی بھی مخصوص شخص جس کے پاس یہ اختیار یا پھر پیسہ ہوتا ہے، وہ ان ہسپتالوں کو بناتا ہے اور پھر اس پیسے سے ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے، اور اس طرح سے وہ مریضوں سے اچھا خاصا پروفٹ بھی حاصل کرتا ہے، اور اس طرح کے ہسپتالوں کو پرائیویٹ ہاسپٹل کہا جاتا ہے، اور ان میں بہت ہی زیادہ فیس بھی چارج کی جاتی ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے پرائیویٹ فار نان پروفٹ ہاسپٹلز، فار ایگزامپل چیریٹی ہاسپٹلز اینڈ دا ٹرسٹ ہاسپٹلز، ایسے ہسپتال جو کہ پرائیویٹ سطح پر ہی بنائے جاتے ہیں، لیکن وہ مریضوں سے کوئی فیس یا پھر کسی بھی طرح کا کوئی علاج معالجے کے لیے پیسہ نہ لیتے ہوں، تو اس طرح کے ہسپتالوں کو نان پروفٹ ہاسپٹلز کہتے ہیں، جیسا کہ چیریٹی ہاسپٹل یا پھر ٹرسٹ ہاسپٹلز۔ ایسے ہسپتالوں کو چلانے کے لیے حکومت بھی ان کو اختیار دیتی ہے، حکومت بھی ان کو جو ہے وہ پیسہ وغیرہ دیتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ عوام سے بھی زکوٰۃ لے کر ان ہسپتالوں کو چلاتے ہیں، اور اس طرح کے ہسپتالوں کو نان پروفٹ ہاسپٹلز کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہاسپٹل کا یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، اور آپ نے یہ لازمی ہمیں بتانا ہے کہ آپ کا تعلق کس شہر کے ساتھ ہے اور آپ کی علاقے میں کون سا ہسپتال موجود ہے اور اس میں کس طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں۔